बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़ दोस्त प्रोग्राम के साथ डॉक्टर कमर फ़ारूक अपने तमाम नाजरीन की खिदमत में पेश है और अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा मौजू कोरोना बहरान के दौरान, उससे पहले जो लोग पाकिस्तान गए अपनी छुट्टियों पर या अपने किसी काम के सिलसिले में, तो वो पाकिस्तान में इस बहरान की वजह से रुक गए, क्योंकि जो फ़ज़ाई ऑपरेशन है वो रोक दिया गया। उनमें बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे भी हैं जिनकी जो रहायशी परमिट है, रहायशी कार्ड है, उसकी एक्सपायरी डेट करीब थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि हम वापसी पे करवा लेंगे, लेकिन ये बहरान किसी के गुमान में भी नहीं था। तो अब जो पाकिस्तान में लोग रुक गए हैं और उनके रेजिडेंस कार्ड ख़त्म हो गए हैं, या वो मेहमान जिनकी वलादत हो गई पाकिस्तान के अंदर, उनको अब स्पेन के अंदर लाने के लिए क्या तरीक़ाकार होगा और हम किस तरह उन लोग अपने पाकिस्तानियों को वापस स्पेन के अंदर लेके आएंगे। तो आज मेरे पैनल में है हाफ़िज़ अब्दुल रज़ाक सादिक साहब हैं, यहाँ मकामी सोशलिस्ट पार्टी के सितादात भैया के सदर हैं और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं यूरोप पीपल्स पार्टी यूरोप के। उनके साथ कामरान खान साहब हैं, EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन स्पेन के सदर हैं, और राजा बाबर नासर साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी पाक फेडरेशन स्पेन। और हमेशा की तरह मेरे पैनल में तजिया के लिए जंगजियों के नुमाइंदा जवाद अहमद चीमा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तो हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले तो मैं हाफ़िज़ अब्दुल रज़ाक सादिक साहब की तरफ जाऊंगा, उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि इस बहरान में उनके पास क्या एक अंदाज़ा है कि कितने लोग होंगे और उनको वापस लाने के लिए आप क्या सोच रहे हैं। जी हाफ़िज़ अब्दुल रज़ाक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया और बाकी साथियों का भी शुक्रिया जो इस पैनल में भी मौजूद हैं, और जो इसके ख़ास तौर पर जवाद चीमा साहब जो हमेशा आपके साथ होते हैं, साथ दे रहे हैं। जो मौजूदा सूरत हाल है आज की तारीख तक, स्पेनिश एम्बेसी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि आप लोग हमें ईमेल करें ताकि आप लोगों का डाटा हमारे पास आ जाए। लेकिन जितने भी पाकिस्तान में फंसे हुए पाकिस्तानी हैं, जहाँ कोई भी गैर मुल्की जो जिस मुल्क में भी चला गया है और उसकी रेजिडेंट कार्ड ख़त्म हो गया है, या जो नई पैदाश हुई है, सब के बारे में फ़ैसला जब स्पेन में एमरजेंसी ख़त्म हो जाएगी और यहाँ की वजारत ख़ारजा जो भी फ़ैसला करेगी उनके बारे में हंगामे करे या रूटीन का करे, उसके मुताबिक ही वो सारे केस हल होंगे। और ये आज की सिर्फ स्पेनिश एम्बेसी की नहीं है, बल्कि यहाँ की मुख्तलिफ वजारत ख़ारजा के हवाले से जो हमारे साथी हैं वजारत ख़ारजा में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनसे तल्लक होने की वजह से जब उनसे भी पूछा गया है, तो उन्होंने भी आपके प्रोग्राम के हवाले से, चूँकि मैं समझता था कि इसका जवाब आसान तरीके से और दिया जाए, तो उनका भी जवाब यही है कि जब स्पेन में हंगामी सूरत एमरजेंसी ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद उनका फ़ैसला एक स्पेशल आर्डर के ज़रिए किया जाएगा। अब वहाँ पे हर मुल्क, हम लैटिन अमेरिका हैं या अफ्रीकन ममालिक हैं या एशियन ममालिक हैं, हम तो पाकिस्तान की बात करेंगे। पाकिस्तान में भी बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, दर्जनों के हिसाब से, जो वहाँ पे फंसे हुए हैं। वाकई परेशानी तो है। मिसाल के तौर पे अगर एक मेरा जानने वाले हैं जिनकी रेजिडेंसी अप्रैल के एंड पे ख़त्म हो चुकी है, या जिनकी 6 मई को हमारे एक अजीज़ हैं उनकी बेटी की ख़त्म हो रही है, बेटी छोटी उम्र की है, तो ज़ाहिर अगर सारी फैमिली वापस आएगी तो बेटी को छोड़ के तो नहीं आ सकते। यानी कि ऐसी परेशानियों का सामना अगले महीनों में करना तो पड़ेगा, लेकिन इसके लिए हुकूमत पाकिस्तान को भी ज़ोर देना चाहिए, जहाँ पे सफारतकार इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि हम अभी मज़ीद कोशिशों की भी ज़रूरत है, लेकिन जितनी भी कोशिशें होंगी उनका फ़ैसला स्पेन में एमरजेंसी ख़त्म होने के बाद होगा। जी, स्पेन में एमरजेंसी ख़त्म होने के बाद ही इसका फ़ैसला सामने आएगा। हाफ़िज़ अब्दुल रज़ाक सादिक साहब हमें बता रहे थे। तो मैं बाबर नासर साहब की तरफ जाऊंगा। इन्होंने कल जो एक ख़बर दी है कि जो लोग पाकिस्तान के अंदर रुक गए हैं
اور وہ واپسی کے لیے ان کے پاس کارڈ کی میعاد جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے اور ان کو مشکل ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ پاک فاؤنڈیشن کی ای میل اور فلاں واٹس ایپ نمبر پر جو ہے وہ رابطہ کریں۔ تو بابا ناصر صاحب، آپ کے پاس ابھی تک کوئی لوگوں نے ڈیٹا بھیجا ہے؟ اگر بھیجا ہے تو وہ کتنا ہے؟ اور اس کے علاوہ آپ کو کیا امید ہے کہ یہ مسئلہ جو پاکستان کے اندر اسپینش امبیسی ہے وہ حل کرے گی؟ السلام علیکم جی ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، اور سب دوستوں کا جو یہاں پہ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اصل مسئلہ یہ تھا کہ میرا نا تقریباً 2 ویک سے نا 2 ویک بیفور میرا امبیسڈر صاحب سے بھی رابطہ ہوا۔ ان سے میں نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ ہمارے کیونکہ مجھے کافی دوستوں نے نا میسج کیے تھے۔ لاسٹ ایئر میں پاکستان گیا ہوا تھا تو امبیسڈر صاحب سے ملاقات بھی ہوئی تھی، اس سلسلے میں نا وہ بھی کافی پنتوں سے جو ہم نے نا اسپین میں ہمیں جو پرابلم تھی ویزوں کی، فیملی ویزا جن کے پاس نیشنلٹی ہیں، لیبر فیملی جنہوں نے اپلائی کی ہوئی ہیں یا نومینل پہ، تو وہ سارے نا ایشو جو تھے نا ڈسکس کیے تھے ان سے۔ تو پھر نا میں نے میل کی تو میں نے حال بال پوچھا ان سے، میں نے پوچھا کہ ہمارے کیونکہ کافی دوستوں نے نا مجھے کال کی، واٹس ایپ میسج کی کہ ہم یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، فلائٹس نہیں چاہ رہی، تو میرا جو ہے کارڈ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، ایکسپائر ہو گیا، تو اس کا کیا کروں؟ مجھے لگتا ہے کہ میں اگر امبیسی کی طرف جاؤں گا تو سال لگ جائے گا۔ لوگ کافی گھبرائے ہوئے تھے۔ تو کچھ افراد کو یہ بھی تھا کہ ان کی 1-2 دوست مجھے فون کی تو ان کی شاپ تھی وہ بند کر کے گئے تھے، ان کا آ کے پھر وہ کہتے ہیں اگر بند رہی تو میرا کاروبار ٹھپ جائے گا، میں نے کرائے دینے ہیں۔ کچھ ایسے تھے جو جاب کرتے تھے تو انہیں ہے کہ اگر یہ لاک ڈاؤن اٹھتا ہے، ایمرجنسی ختم ہوتی ہے، اگر ان کے کام دوبارہ کھلتے ہیں اگر وہ مہینے 2 مہینے تک نہ پہنچ سکے تو ان کے کام جائیں گے۔ تو 100 مسائل تھے لوگوں، کچھ نے پیپر نیل لیے ہیں، وہ پاکستان چلے گئے ہیں، کسی کے پاس 2 سالہ کارڈ ہے ایکسپائر، کیونکہ کسی کو پتا تو نہیں تھا کہ ہم جا رہے ہیں تو ہمارے واپسی میں ہمیں دقت پیش آئے گی۔ تو پھر نا میں نے امبیسڈر صاحب سے ہم نے رابطہ کیا، پاک فیڈریشن پلیٹ فارم سے ہم نے ای میل کی، انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ہم انشاءاللہ کوئی نہ انہوں نے اچھا ایک مثبت جواب دیا کہ آپ دیکھیں فرد کتنی ہے تو انشاءاللہ آپ کوشش کریں کہ پی آئی کی اگر کوئی فلائٹ ایمرجنسی حالت میں چل جائے تاکہ ان افراد کو لے آئے اور آپ کے یہ جو مسائل ہیں حل ہو جائیں۔ بس جیسے ہمارے کافی دوست جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں، جن کا اثر تھا انہوں نے کوشش کی ہے، انٹرویو بھی دی ہیں، بل ہماری بدقسمتی کہ اسپین کے لیے فلائٹ ابھی تک نہیں آئی اور ابھی تک اس کا شیڈول بھی کوئی نہیں آیا۔ حالانکہ دوسرے کنٹریز کے لیے، فرانس کے لیے پہلے بھی ایک فلائٹ آئی تھی، پھر آ رہی ہے 14 کو آ رہی ہے، اوسلو کے لیے آ رہی ہے، انگلینڈ کے لیے آ رہی ہے، کافی دوسرے کنٹریز کے لیے آ رہی ہے، بل ہمارے لیے ابھی تک نہیں آ رہی۔ یہاں تک کہ ہمارے کونسل جنرل صاحب نے ان کی کافی کاوشیں ہیں کہ انہوں نے ڈیڈ باڈی جو ہے کارگو کے ذریعے بھیجی ہیں، ہماری میتوں کے لیے بھی فلائٹ نہیں آ سکی۔ تو پھر ان سے رابطہ کیا، تو پھر ہم نے لوگوں سے اس لیے کیا کہ ہم نے نا فارن منسٹری جو ہے نا یہاں پہ میڈرڈ میں ان کو بھی میل کی ہے پاک فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے کہ آپ اگر، کیونکہ ظاہر انہوں نے امبیسی کو بتانا ہے کہ یہ رول جس طرح اٹلی کا وہ انہوں نے سرٹیفکیٹ ایشو کیا ہے کہ اگر وہ اتھارٹیز کو دے دیں تاکہ ایئرپورٹ میں لوگوں کو نہ ہو، تو ہم نے ان سے یہ بھی اپیل کی ہے، وہ کاتا بھی میرے پاس موجود ہے کہ 30 ستمبر تک جو پاکستان لوگ موجود ہیں ان کو 30 ستمبر تک ان کے ڈاکومنٹس ویلڈ کیے جائیں تاکہ وہ اپنی فلائٹ آسانی سے پکڑ کے آ جائیں۔ کچھ افراد سے میری بات ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قطر ایئر لائن چل رہی ہے، قطر ایئر لائن مجھے تو نہیں پتا، بل جو مجھے کافی 30 سے 40 میسج آئے ہیں جو لوگ وہاں پہ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی میں نے کہا فلائٹ اگر پکڑے، وہ کہتے ہیں 3.5 لاکھ روپے کی فلائٹ آ رہی ہے بزنس کلاس نا قطر کی، جو انہوں نے مجھے بتایا۔ تو ذرا ایک غریب بندہ، ایک مزدور بندہ اگر وہ گیا ہوا ہے اس کے پاس نہیں 3.5 لاکھ، پھر وہ سوچتے ہیں پھر فلائٹ بھی نہیں مل رہی تو فرانس میں نہیں وہ آ سکتے، تو اس لیے کافی زیادہ لوگ پریشان ہیں، بہت زیادہ پریشان ہے کہ ہمارا کیا بنے گا۔ جی تو بہت سارے لوگ پریشان ہیں کہ کیا بنے گا، جبکہ ٹکٹیں بھی بہت مہنگی ہیں اگر قطر یا دوسری ایئر لائنز آپ استعمال کرتے ہیں۔ پی آئی اے فی الحال ہمیں بالکل لفٹ نہیں کرا رہی، جو میتیں تھیں وہ کارگو کے ذریعے پاکستان پہنچ گئی۔ اب ہماری کمیونٹی کے پاس کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جس سے ہم پی آئی اے پر دباؤ ڈال سکیں۔ زیادہ کوشش یہی ہے کہ جو پاکستانی وہاں رک گئے ہیں ان کو کس طرح لے کے آنا ہے، اگر تو ان کے اندر جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی ڈاکٹر، تو امبیسڈر صاحب سے ہم رابطے میں ہیں، ان سے پھر میل بھی کی ہے، ڈیٹا جو اکٹھا کرنے کے لوگوں کو سارے پتہ چلے کہ کتنے افراد ہیں جو پاکستان میں اس وقت ہیں جن کے کارڈ ایکسپائر ہو گئے ہیں، تاکہ ہم یہاں پہ جو منسٹری سن تو ہے فارن منسٹری وہاں پہ ان کو بھی میل کی ہے، ان کو بھی بتائیں کہ یہ ہے کہ کوشش ہے ہماری کہ کسی طریقے سے ہم ان لوگوں کو ساری کمیونٹی میں، کیونکہ پاک فیڈریشن ایک ایسا پلیٹ فارم صرف یہ نہیں کہ میں کر رہا ہوں، اس میں ہمارے گروپ میں تقریباً سب افراد ہیں، اس میں
یہاں پہ جتنے لوگ کوشش ہم نے سب کو ان میں شامل کیے ہوئے تاکہ مل جل کے اس کا کوئی اچھا لائحہ عمل اختیار کیا جائے. اور جو ہمارے بھائی وہاں پہ پریشان ہیں, کچھ ایسے ہیں جو وہ ان کے کارڈ ختم ہو گئے تھے تو وہ پھر نہ وہ پیپر بنوا کے گئے ہوئے تھے وہ ٹریولنگ لیٹر, تو وہ ٹریولنگ لیٹر بھی ان کا جو ہے نا ایکسپائر ہو گیا ہے, تو وہ بھی پریشان ہے کہ ہمارا کیا بنے گا. تو اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم سب مل جل کے ان بھائیوں کی مدد کریں گے, ان کو جلد از جلد جب فلائٹ چلتی ہیں تو انشاءاللہ ان کو ہم اپنے ساتھ لے کے آئیں گے. تو یہ ہماری کوشش ہے, تو اس کوشش کو جاری رکھیں گے. ہم مل جل کر کوشش کر رہے ہیں جلد سے جلد جو ہمارے بھائی پاکستان میں رک گئے ہیں, جن کے ٹریول لیٹر تھے وہ بھی ختم ہو گئے ہیں, تو ان کو ہم مل جل کر. خان صاحب, کیا مل جل کر لے کے آ سکتے ہیں یا کوئی ایسا لائحہ عمل بھی سامنے آنا چاہیے جس کی بنیاد پر ہم کہہ سکیں کہ اگر یہ طریقہ اختیار کریں تو لوگ آ سکتے ہیں, یا صرف مل جل کر آ سکتے ہیں؟ جی خان صاحب. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. تمام دوستوں کو بھی میری طرف سے السلام علیکم. بہت شکریہ کہ آپ نے سینسیٹیو موضوع کے اوپر ہم سب کو آن لائن لیا. ڈاکٹر صاحب یہاں پرابلم جو ہے نا, ابھی دو پرابلم ہیں یہاں پر. اگر ہم اس کو کنکلوڈ کریں تو یہ دو پرابلم نظر آ رہے ہیں ہمیں. ایک تو آپ کو جب بھی ٹریول کرنا ہوتا ہے تو آپ کو ٹریول ڈاکومنٹ چاہیے ہوتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ جس ذریعے سے آپ نے ٹریول کرنا ہوتا ہے وہ ذریعہ چاہیے ہوتا ہے, یعنی اس کنڈیشن میں ہمیں ایئر لائن چاہیے. دونوں پرابلم اپنی جگہ پر آ گئے ہیں. ایک تو ہمارے پاس ایئر لائن اویلیبل نہیں ہے, دوسرا یہ کہ پیپر کا پرابلم ہو گیا. اب پرابلم صرف یہ نہیں ہے کہ جن کی ریزیڈنسیاں ایکسپائر ہو گئی ہیں. جب اسپین کے اندر جو پروسیس ہے, میرے تمام بھائی یہاں ایگری کریں گے میری بات سے, کہ یہاں پر جب آپ کو پہلے سال کی ریزیڈنسی دی جاتی ہے تو اسپیسیفک ٹائم دیا جاتا ہے کہ اتنی کوٹیساسیون آپ کو کرنی ہے, یعنی اتنا ٹیکس گورنمنٹ کو آپ نے جمع کرانا ہی ہے, اتنے مہینے آپ نے منیمم کام کرنا ہوتا ہے. تو ان کے پاس ریزیڈنسی تو موجود ہے لیکن ان کا کام نہیں چلے گا. تو جب ان کی ٹائمنگ آئے گی ریزیڈنسی کی رینیول کی, جب رینیو ہونے کی, تو وہ بھی ایک بڑا پرابلم ہوگا. اچھا اب ہم پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ عبداللہ حفیظ صاحب ہیں ترجمان PIA کے, انہوں نے پچھلے دنوں ایک پریس کانفرنس کری اور انہوں نے کہا کہ جی ہماری فرسٹ پریورٹی ہے کہ ہم جو ہے نا لوگوں کو جو باہر پھنسے ہوئے ہیں ان کو لے کر آئیں, اور جو یہاں کے لوگ ہیں ان کو یہاں سے ان کے ڈیسٹینیشنز پہ بھیجیں. اب انہوں نے دو اس کے اندر فیز بنائے تھے. پہلا جو فیز ہے وہ مکمل ہوا, اور دوسرا جو ہے وہ 26 اپریل سے 11 مئی کے درمیان میں شیڈول فلائٹس کا ہوگا. ابھی حیرانگی کی بات مجھے یہ نظر آتی ہے کہ کینیا کے اندر فلائٹ نے آپریٹ کر لیا, PIA چلی گئی. پچھلے دنوں یہاں پر جو ہے وہ فلائٹ آئی ہے ایمسٹرڈم, آج کی تاریخ میں بتا, 6 تاریخ ہے, 6 تاریخ کو ایمسٹرڈم اور اسلام آباد کے درمیان میں آپریشن ہونا ہے, اور وہ 55 لوگوں کو لے کر جا رہی ہے. تو کیا وجہ ہے کہ وہ 55 لوگوں کو وہاں سے لے کر جا رہی ہے, وہ یہاں کیوں نہیں آ سکتی؟ صحیح ہے. دوسرا یہ کہ انہوں نے دوسری جو پریورٹی بتائی ہے وہ یہ کہا ہے کہ جو مڈل ایسٹ کا آپریشن ہے وہ ہم نے کرنا ہے, اور اس میں منیمم یہ فگر ایگزیکٹ نہیں ہے, یہ آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں. یہ 25,000 لوگ ہیں جو صرف UAE کے اندر ہیں جنہوں نے رجسٹریشن کروائی ہے کہ وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں. اس لیے ان کا جتنا بھی یہ جو فیز چلے گا 26 اپریل سے 11 مئی کے درمیان کا, یہ میجورٹی جو ہے وہ UAE کا آپریشن کہلائے گا. اور اس کے بعد انگلینڈ سے کچھ انہوں نے فلائٹ آپریٹس کی ہیں, اس کے بعد جرمنی کی فلائٹ آپریٹ ہوئی ہے, یہ 8 مئی کو فرینکفرٹ اور لاہور کو فلائٹ آپریٹ کر رہی ہے, اور یہ 75 لوگوں کو پیسنجرز کو لے کر جا رہی ہے. ابھی میرا یہ سوال ہے کہ پاکستانی, ہم سمجھتے ہیں ساری صورتحال, اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان 220 ملین کا ملک ہے, اور ہماری جو ایئر لائن ہے وہ 32 جہاز کے ساتھ آپریٹ کر رہی ہے. یہ فگر بھی آگے پیچھے ہو سکتا ہے, 36 بھی ہو سکتے ہیں اور 30 بھی ہو سکتے ہیں. تو آپ تصور کریں کہ اسپین کے اندر جو ایبیریا ہے صرف اس کے پاس 148 ایبیریا اور ایبیریا کی جو آپس کی ایئر لائن ہے جن کے ساتھ وہ مل کر بنتی ہیں, ان کے 126 ڈیسٹینیشن ہیں, 47 کنٹریز میں وہ آپریٹ کرتی ہیں. تو ان کی منسٹری نے کہا کہ ہم 4,000 لوگوں کو لے کر آئیں گے, اور ہمارے پاس 35,000 لوگ ہیں جن کو ہم نے 35,000 اسپینش جو دوسرے ملکوں میں پھنسے ہوئے ان کو واپس لے کر آنا ہے. تو آپ تصور کریں کہ اتنا بڑا ایئر لائن کا بیڑا ان کے پاس موجود ہے, اس کے باوجود بھی وہ اتنا ڈیلے کر رہے ہیں. تو ہماری صورتحال ایسی ہے کہ ہم ڈیلے ہوں گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. گورنمنٹ کی نیت پہ کوئی شک نہیں ہے ہمیں. جو گورنمنٹ پاکستان میں آپریٹ کر رہی ہے, یہ یہاں جو گورنمنٹ آپریٹ کر رہی ہے, انہوں نے یہ یقیناً ان کی پریورٹی کے اندر موجود ہے. میں آپ کو آفیشیل نہیں بتا سکتا, لیکن آج میری پرائم منسٹر ہاؤس میں بات ہوئی, کچھ ہمارے دوست یار ہیں, مشترک دوست ہیں, تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے پاس موجود لکھا ہوا ہے کہ اسپین کے اندر پاکستانیوں کو ڈیڈ باڈیز کا پرابلم ہوا,
اسپین کے اندر پی آئی اے آپریٹ نہیں کر رہی ہے. اچھا آج میری پی آئی اے ہیڈ آفس میں بات ہوئی, کیونکہ وہ پی آئی اے ہیڈ آفس کا کچھ ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہم اسی شہر میں رہتے ہیں, گھر کا کچھ قریب ہے, کچھ لوگ ہیں جاننے والے. انہوں نے کہا کہ یہ جو 11 مئی تک کا آپریشن ہے اس کے اندر شیڈول فلائٹ نہیں ہے, لیکن 11 مئی سے اور 26 مئی کا جو شیڈول اناؤنس کرے گی پی آئی اے, اس میں پوری امید ہے کہ پی آئی اے اسپین کے اندر آپریٹ کرے گی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو ای یو پاک فرینڈشپ فیڈریشن کا جو پلیٹ فارم ہے ہمارا یورپ کا, اس کے تھرو ہم نے, آپ کے علم میں ہے, ہم نے وہ لیٹر بھی آپ کو ایشو کیا تھا کہ اس کے اوپر ہم نے وزارت خارجہ یعنی شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ ڈائریکٹ ہماری چیئرمین صاحب کی بات ہوئی. اس کے بعد پرائم منسٹر کے ساتھ جو ہے کراسپونڈنگ ہوئی, تو ان کے پاس یہ بات ان تک پہنچا دی گئی ہے. اور یہ جو مسئلہ ہے کہ پی آئی اے کی فلائٹ کا, اس کے اوپر پرسوں بات ہوئی ہے شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ, آج میری لوثر صاحب کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی, تو یہ موجود ان کے علم میں ہے یہ ساری صورتحال. دوسرا یہ کہ یہاں جو ایسوسی ایشن یا جو فیڈریشن جو ڈیٹا جمع کر رہی ہیں, ہمیں چاہیے کہ ابھی جو ڈیٹا جمع ہو رہا ہے, میرے پاس آج کوئی تقریباً 7-8 لوگوں کی کال آئی کہ یار یہ ڈیٹا جو ہے وہ کس طریقے سے کیا ہوگا اس کا. میں نے کہا جی ڈیٹے کے لیے ہم نے ایک پلیٹ فارم اناؤنس کر دیا ہے, کیونکہ یہ مشکل صورتحال ہے, اگر ہم انڈیویجول سارے دوڑ پڑیں گے تو پھر مشکل ہو جائے گی. اس لیے اگر کوئی بندہ بھی ایجنڈا لے کے چل رہا ہے یا کوئی ایسوسی ایشن کوئی فیڈریشن, ہمیں چاہیے کہ اس ایجنڈے کے اوپر کسی بھی ایک پلیٹ فارم کو پکڑ لیں, چاہے وہ کوئی سا بھی پلیٹ فارم ہو, چاہے وہ کوئی سی بھی سیاسی پارٹی کی ہو. ان کا ایجنڈا یہی ہے کہ جو مشکل میں پھنسے ہوئے پاکستانی ہیں ان کو جلد از جلد یہاں پہ لے کر آیا جائے. آپ کا سوال یہ تھا کہ کس طریقے سے لایا جا سکے گا, اس کے اوپر میرے دوست نے تفصیلی بات چیت کری ہے ابھی. کہ طریقہ کار یہ ہوگا کہ یہ ایک ریال ڈیکریٹو کہلاتا ہے, وہ اسپیشل کنڈیشن میں اناؤنس کیا جاتا ہے. وہ یہ نہیں کہ ہمارے لیے اناؤنس ہوگا, وہ اوور آل جتنے بھی استرانگ خیر ہو جو جہاں جہاں پھنسے ہوئے وہ ان سب کے لیے اناؤنس ہوگا. اور فیڈرل گورنمنٹ یہ نہیں کر سکتی کہ فیڈرل گورنمنٹ پاکستان کے لیے کوئی ایمنسٹی اناؤنس کر دے, جس طرح حافظ صاحب نے ابھی بولا کہ یا بابر صاحب نے بولا کہ وہ جو اٹلی کے اندر سجورنو کے اندر جو انہوں نے ایمنسٹی دی ہے, یعنی اس کو جو ہے سپٹمبر تک لے کر گئے, سیم وہی ماڈل اسپین میں بھی آئے گا. اور مجھے امید ہے کہ اسی طرح ہی آئے گا, اور گورنمنٹ کی پوری اٹینشن موجود ہے یہاں پر. ہماری ایمبیسی کو اس کے اندر بڑا کلیدی کردار ادا کرنا پڑے گا, اور کمیونٹی کو ساری صورتحال کمیونیکیٹ کرنی پڑے گی, تاکہ ہم ایسا نہیں ہو کہ اپنی توانائی ایک ہی بات کے اوپر سارے مل کے جو ہے نا بار بار اس بات کو دہرائیں, اور ہمارا بہت سارا وقت ضائع ہو جائے. بالکل, ہمیں سب کو مل کر کرنا چاہیے, اور اپنی جو کیپیسٹی ہے اور اپنی جو طاقت ہے اس کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے. جواد چیمہ صاحب, آپ کیا کہیں گے, رستہ کیا ہے, کوئی ایک لائن کیا ہے جس پر کام کریں تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ جی جواد. جی ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اس ہاٹ ایشو پر تقریباً تیسرا پروگرام لگاتار کر رہے ہیں. اس سے قبل بھی ہمارے اس ایشو پر تقریباً بات ہو چکی ہے. تو جس طرح کے میں گزشتہ پروگراموں کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ ہم نے سب سے پہلے اپنے پروگرام میں یہ آواز اٹھائی تھی کہ کونسلیٹ اور سفارت خانہ میڈرڈ جو ہے وہ لوگوں کو ڈیٹا اکٹھا کرنا شروع کرے, اور ہمارے پروگرام کی وساطت سے انہوں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا. تو 1-2 دن پہلے میں نے پاک فیڈریشن کے پیج پہ بھی دیکھا کہ انہوں نے بھی یہ ماشاءاللہ ڈیٹا اکٹھا کرنا شروع کر دیا. تو میں اپنے جو سرکاری اہلکار ہیں ان سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا ان کے پاس کیا لوگوں نے ڈیٹا نہیں بھیجا کہ جو پاک فیڈریشن کو اس چیز کی ضرورت پڑ گئی کہ وہ بھی ڈیٹا اکٹھا کرنا شروع کر دیں, اور اگر جو ان کے پاس ڈیٹا اکٹھا ہوا ہے تو کتنے لوگوں نے ان کے ساتھ رابطہ کیا ہے, کم از کم وہ تو لوگوں کو بتا دینا. ماشاءاللہ وہ جتنے بھی سرکاری اہلکار ہیں وہ ان کو سوشل میڈیا ماشاءاللہ بہت اچھا استعمال کرنا آتا ہے, اور بہت اچھی وہ ویڈیو پیغام جاری کر لیتے ہیں. تو ان کو کم از کم یہ بتائیں کہ 2 ہفتے پہلے جو ہم نے پروگرام میں جو چیز ڈسکس کی تھی کہ لوگوں کو ڈیٹا اکٹھا کیا جائے, تو جو اور انہوں نے اپنے ویب پیج پہ میڈرڈ والوں نے بھی اور بارسلونا والوں نے بھی اپنے ویب جو فیس بک پیج تھا ادھر انہوں نے اپنے لنکس اور واٹس ایپ نمبر دے دیے تھے کہ ان رابطوں جو پاکستان میں لوگ موجود ہیں وہ ان نمبروں پر رابطہ کریں تاکہ اسپیشل فلائٹ کا ارینج کیا جا سکے. اور میرے خیال میں اس چیز کو تقریباً 2 ہفتے سے زیادہ ٹائم ہو چکا ہے. تو اگر 2 ہفتے کے بعد بھی اگر لوگوں نے ان کے پاس رابطہ نہیں کیا تو کیا انہوں نے لوگوں کو اویئر نہیں کیا یا کسی طریقے سے باخبر نہیں کیا, کیا وجہ ہوئی ہے؟ اور اگر ہوا ہے تو کتنے لوگوں نے اب تک ان کے ساتھ رابطہ کیا؟ کیونکہ جب تک تعداد نہیں آئے گی ہمارے ساتھ کوانٹٹی نہیں ہوگی, ہم کیسے کہہ سکیں کہ ہمیں اسپیشل فلائٹ کی ضرورت, جس طرح ہم نے پہلے پروگرام میں عرض کیا تھا. تو دوسری رہی بات کہ جو پاکستان میں جو پھنسے ہوئے
ہمارے پاکستانی ہیں جن کی ریزیڈنسیاں جو ہے نا وہ ایکسپائر ہونے کے قریب ہیں یا جن کی ایکسپائر ہو چکی ہیں. تو یہ خالصاً ایک سفارتی عمل ہے نا. جب تک ہماری جو وزارت خارجہ اور یہاں کے ہمارے امبیسڈر صاحب اور کونسلر جنرل صاحب جو ہے ہماری وزارت خارجہ پر وہ پریشرائز نہ کریں, اور ہماری وزارت خارجہ جو ہے وہ مطلب کہ اسپین کے امبیسڈر صاحب کو اپیل کریں, گزارش کریں, اور کہ تاکہ ان کے لیے کوئی ایسا ون آرڈر جو ہے نا وہ ایشو ہو جس کے ذریعے پتہ چل سکے کہ یہ اتنی ڈیٹ تک ان کی جو ریزیڈنسی جو ہے نا ایکسٹینڈ ہو رہی ہیں, تاکہ وہ اس پریشانی سے تو ان کو نجات حاصل ہو نا کہ ہماری ریزیڈنسی ایکسپائر ہو گئی ہیں یا ایکسٹینڈ ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی. تو فلائٹ کے حوالے سے تو اس سے قبل بھی ہم 2-3 پروگرام کر ہی چکے ہیں. تو جس طرح میں نے پہلے بھی پروگرام میں بتایا تھا کہ جو سب سے پہلے جو اسپیشل فلائٹس کا عمل جو ہے نا وہ برطانیہ سے سٹارٹ ہوا تھا, اور اسپیشل فلائٹ سٹارٹ کرنے میں سب سے مین عمل جو ہے نا جو برطانوی ہائی کمشنر اسلام آباد میں تعینات ہیں ان کا ہے, کیونکہ انہوں نے اپنی پریس ریلیز میں کہا تھا کہ ہم اپنے ہر برطانوی شہری کو واپس لے کے آئیں گے اور ہر قیمت پہ لے کے آئیں گے, جس کی ریئیکشن میں گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی ایکشن لینا پڑا, اور اس طرح دونوں ممالک کے درمیان جو ہے اسپیشل فلائٹس کا عمل جاری ہو سکا. اسی طرح امریکہ کے جو وہاں کی جو سماجی حلقے تھے اور وہاں کی امبیسی اور جتنے بھی سوشل ورکرز تھے انہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان کو پریشرائز کیا, اور اس طرح امریکہ میں بھی جو ہے نا یہ سٹارٹ ہو گئی. تو دیکھیں کہ فیز 1 تو کمپلیٹ ہو چکا جس طرح کامران بھائی نے بتایا, اور فیز 2 بھی 11 مئی تک ختم ہونے والا ہے. تو سوچنے کی بات کیا ہے کہ اگر کینیا فلائٹ جا سکتی ہے, دوسرے ممالک UAE فلائٹ جا سکتی ہے, دوسرے کنٹریز میں فلائٹ جا سکتی ہے, تو کیا ہم اس قابل بھی نہیں ہیں اسپین اور اٹلی والے کہ ہمیں فیز 2 میں ڈال دیا جائے؟ تقریباً 1 لاکھ سے زائد پاکستانی اس ٹائم اسپین میں موجود ہیں, جو رف فگر ہے, میرے خیال 1 لاکھ سے زیادہ ہی ہوں گے, اور ان کی بہت بڑی تعداد جو پاکستانی کی وہ اپنی فیملی اپنے بچوں کے ساتھ رہ رہے ہیں, جن کا جینا مرنا اب اسپین کے ساتھ ہے نا. تو بالکل ٹھیک ہے. تمام میرے جو پارٹیسپینٹ ہیں آج انہوں نے تفصیل کے ساتھ اپنا نقطہ نظر سامنے رکھا ہے. تو اب آپ مختصراً اپنا جواب دیجیے گا. میں حافظ عبدالرزاق صادق صاحب کی طرف جاؤں گا, ان سے جاننے کی کوشش کروں گا کہ ہم فلائٹ پرواز اگر شیڈول میں لے آتے ہیں, لیکن اگر دوسری طرف جو اصل مسئلہ ہے وہ حل نہیں ہوتا, اس کا کوئی سامنے نہیں آتی کوئی چیز, تو پھر ہم فلائٹ کو کیا کریں گے؟ پہلے تو وہ لوگ جو رکے ہوئے ہیں ان کے حوالے سے حکومت اسپین کیا کہتی ہے, سفارت خانہ اسپین کیا کہتا ہے؟ جی حافظ صاحب. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک یہاں پہ ایمرجنسی ختم نہیں ہوگی اس وقت تک ان کا فیصلہ کرنا مشکل اور ناممکن ہے, جیسے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں. تو جہاں تک فلائٹ آنے کا مسئلہ ہے, فلائٹ اس وقت جو جن کو لے کے آئے گی وہی لوگ ہوں گے جن کے کاغذات وائلڈ ہوں گے, کیونکہ کاغذات کی ویلیڈیشن جو ہے وہ حکومت پاکستان کے پاس نہیں ہے. حکومت پاکستان نے جو اسپین اور اٹلی والوں کے ساتھ زیادتی کی ہے وہ سبھی کو علم ہے کہ ہم بالکل اسپین اور اٹلی والے, میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ کوئی بڑا لنک والا موجود نہیں تھا, کسی بڑے کی فیملی یہاں پہ موجود نہیں تھی جس کی وجہ سے یہاں فیملی نہ آ سک جس کی وجہ سے یہاں پہ PIA کی فلائٹ جلدی نہ آ سکی, یا یہاں کسی وزیر مشیر کا رشتہ دار کوئی نہیں تھا, یا یہاں سے بزنس یا گفٹ اس لیول پہ پاکستان نہیں پہنچ سکے پہلے ادوار میں کہ اسپین اور اٹلی میں PIA کی فلائٹ اسپیشل گورنمنٹ نہیں چلا سکی. جبکہ صحافی ساتھیوں نے, آپ لوگوں کے سمیت اور جتنی سماجی تنظیمات ہیں ان سمیت, ہم نے مارچ کے مہینے میں حکومت پاکستان سے مطالبہ شروع کر دیا تھا کہ ہمیں PIA کی فلائٹ چاہیے ڈیڈ باڈیز کے لیے, یا جو پاکستانی وہاں پہ موجود ہیں جو یہاں پہ موجود ہیں. چلو ڈیڈ باڈی کا تو ایشو حل تقریباً ہو چکا کہ سفارتکاروں نے, کونسلیٹ نے, امبیسڈر نے, اور اس کے علاوہ حاجی نویز صاحب نے, سب نے اپنے اپنے طاقت سے, زور سے, ہمت سے ان باڈیوں کو پاکستان پہنچا دیا, اور باقی جو بھی تنظیمات ہیں جنہوں نے تعاون کیا وہ باڈیاں تو پہنچ گئیں, اور اس میں حکومت پاکستان کا کوئی کردار نہیں ہے. اور مجھے بلکہ پاکستانی کمیونٹی کو افسوس رہے گا کہ اس سلسلے میں جو سب سے اہم کردار ہے وہ اسلام آباد کا ہونا چاہیے تھا, جو کہ زیرو رہا ہے. PIA کے سلسلے میں اسلام آباد کا کردار جو ہے ہونا چاہیے تھا وہ زیرو رہا ہے. یہاں اسپین میں جتنی بھی تنظیمات ہیں
اب یہ تنظیمات جو ہمیں سرکاری نہیں ہوتی, غیر سرکاری ہوتی ہیں, اور افراد نے بھی اب بڑھ چڑھ کر اور تنظیمات نے بڑھ چڑھ کر اپنا حصہ ڈالا ہے اور کوشش کی ہے. کوشش صرف یہ نہیں ہوتی کہ وہ پی آئی اے کو چلائیں گے, بلکہ انہوں نے تو خط لکھنے تھے, جیسے بابر ناصر صاحب نے, کامران صاحب بات کر رہے ہیں, یا آپ صحافی ساتھی جتنے بھی ہیں, آپ نے دنیا ٹی وی کے حوالے, دنیا ٹی وی پہ یا ڈیلی دوست پہ یا باقی صحافی ساتھیوں نے یا باقی تنظیمات نے ایک طرح کا جو شور کیا, وبیلا کیا, مطالبہ کیا, درخواستیں پیش کی, جس کی وجہ سے وہاں پہ اسلام آباد میں ہماری آواز تو سنائی دے رہی ہے, لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. حکومت اسپین نے اس وقت فیصلہ کرنا ہے ان افراد کا جن کی ریزیڈنسیاں ختم ہو چکی ہیں, جب یہاں پہ ایمرجنسی ختم ہوگی. اور باقی اگر پی آئی اے جلدی آ بھی جاتی ہے تو یہاں اسپین ایمبیسی اور کونسل کے پاس کافی لوگوں کا ڈیٹا موجود ہے جو وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں اور جو یہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں. میرا خیال ہے پی آئی اے کی فلائٹ وہاں سے خالی نہیں آئے گی. اب پی آئی اے کب چلتا ہے یہ ہماری قسمت ہے, اور میں سمجھتا ہوں اٹلی اور اسپین والے ہم بدقسمت لوگ ہیں. جی خان صاحب, آپ کی طرف آؤں گا کہ پی آئی اے اگر پرواز شیڈول ہو بھی جاتی ہے تو حفصب کا کہنا ہے کہ تب بھی وہ خالی نہیں آئے گی. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس آنے کا جو لیگل راستہ ہے وہ موجود ہے, ان کے کارڈ یا پاسپورٹ موجود ہے ان کے پاس, وہ آنا چاہتے ہیں. تو پی آئی اے کو شیڈول ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, حفصب کا یہ بھی کہنا کہ اگر آتی ہے تو وہ خالی نہیں آئے گی, اور اسپین کو بالکل اگنور نہ کرے, حکومت نظر انداز نہ کرے. اسپین کے اندر بھی 1 لاکھ کے قریب پاکستانی موجود ہیں اور ایک بہت بڑا ریویڈنس پاکستان کو دیتے ہیں. خان صاحب, آپ کی طرف سوال یہ رکھوں گا کہ اصل جو آج ہمارا مدعا ہے جو بات کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ جو پھنسے ہوئے ہیں ان کے لیے یہاں پر رہتے ہوئے ہم بطور فیڈریشنز, بطور ایسوسیشنز, جس طرح کہا جا رہا ہے کہ ایسوسیشنز جمع ہوں, وہ دستخط کریں, کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے اور اس طرح ہونا چاہیے, یا ایسوسیشنز یا فیڈریشنز کیا کردار ادا کر سکتی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب بڑا زبردست سوال ہے. بات یہ ہے کہ ایسوسیشن اور فیڈریشنز کی ایک لمیٹیشنز ہوتی ہیں. ہم ایک لمٹ ہے, اس لمٹ سے آگے نہیں جا سکتے, یعنی اتھارٹی نہیں ہے. ہم اگر ایز اے کمیونٹی جو ایسوسیشن اور فیڈریشن اور جو انڈیویجول نے کام کیا ہے اس سے تو اتنی تقویت ملتی ہے, ہمیں اتنا سکون ملتا ہے کہ یار کل کو اگر ہم پاکستان میں ہوں اور ہمارے ساتھ کوئی معاملہ ہو جائے تو گورنمنٹ آف پاکستان, گورنمنٹ آف اسپین, کونسلیٹ اور ایمبیسی سے پہلے جو آواز آئے گی وہ کسی ایسوسیشن اور کسی فیڈریشن کی آئے گی, یا وہ کسی میرے ہی پاکستانی کی آئے گی, جو میرے ہی دوست کی آواز آئے گی. تو ہم نے اس حوالے سے تو جو ہم کر سکتے تھے یا جو ہم کر رہے ہیں وہ سفیشینٹ ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ یار پاکستان کے لیے ہم نے جو کچھ کیا ہے, یا جب بھی پاکستان سے آواز لگی ہے, جب بھی پاکستان کسی مشکل صورتحال میں رہا ہے, چاہے پاکستان میں کوئی بھی گورنمنٹ ہو, ہم نے کسی تنظیم کو, کسی پارٹی کو یا کسی وزیر اعظم کو نہیں دیکھا, ہم نے پاکستان کو دیکھا. اور پاکستان کے حوالے سے جو کچھ ہم یہاں کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا, ہم نے بھی کیا, اٹلی نے بھی کیا, اور تمام پاکستانی نے کیا, اور ہمیں کرنا بھی چاہیے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اگر پہلی دفعہ ہمیں یہ پرابلم ہوئی, اور سب سے دکھ کی بات یہ تھی کہ یار ہمارے لوگ جو ہمارے ساتھ رہتے تھے, ہمارے بھائی تھے, ان کی ڈیتھ ہو گئی, ان کی ڈیڈ باڈیز یہاں پڑی ہیں, اس کے اوپر اتنا ایشو. اگر آپ پی آئی اے نہیں بھیج سکتے, آپ چارٹر جہاز بھیجیں, کیونکہ ایمرجنسی سپیس تو کھلی ہوئی ہے نا تمام کی تمام. کیا جہاز کے اندر کیا خرچہ آ سکتا تھا؟ گورنمنٹ آف پاکستان اس کی رسپانسبلٹی لے, اور گورنمنٹ آف پاکستان کہے کہ یار اگر آپ کی 3 ڈیڈ باڈیز بھی ہیں کوئی بات نہیں, آپ نے ساری زندگی 1 لاکھ لوگوں نے ہمیں کئی سالوں سے اتنے پیسے بھیجے, اس کا ہم آپ کو صدقے کے طور پہ وہ دے دیں, ہم تو حق بھی نہیں مانگ رہے اپنا. ہمیں اس قابل ہی نہیں سمجھا گیا. دیکھیں نا, اب میں یہ نہیں کہتا کہ یار گورنمنٹ کو پتہ نہیں ہے اور گورنمنٹ کام نہیں کری, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید اور بھی بہت سارے پرابلم ہوں گے. حافظ صاحب, وہاں پر اور بھی بہت سارے پرابلم ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ جو یو اے ای میں لوگ پھنسے ہوئے وہ ہم سے زیادہ بری کنڈیشن میں ہو. لیکن بات یہ ہے کہ جو لوگ جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور جن کے پیارے پاکستان میں انتظار کر رہے ہیں, یار ان کے لیے کوئی لائے عمل بنائے, ان کو بھیجیں یہاں پر. دیکھیں پی آئی اے کا پورا سیٹ اپ موجود ہے یہاں پر, کیا ان کا اسٹیشن مینیجر موجود نہیں ہے, کیا ان کی ٹیم موجود نہیں ہے, کیا یہاں پہ ہماری کونسلیٹ موجود نہیں ہے, کیا ہمارے ایمبیسیز موجود نہیں ہے. آپ 5-6 لوگ آپس میں میٹنگ کریں اور گورنمنٹ آف پاکستان کو ہاٹ لائن کے اوپر لیں کہ سر یہ پرابلم ہے, یہاں پر کمیونٹی کے اندر پینک آ رہا ہے. ایک تو یہ لوگوں کے کاروبار چلے گئے, لوگ گھروں میں بند ہیں, کسی کے چھوٹے بچے ہیں, اس کے بعد جو ڈیڈ باڈیز ہیں, جب تک وہ ڈیڈ باڈیز کی تدفین نہیں ہوگی وہ ہمارے سینے کے اوپر ہے, اس کا غم اور اس کا درد. تو میری گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ اپیل ہے ایز اے پاکستانی کہ ہمارا پہلی فرصت میں مسئلہ حل کرے. جو بھی صورتحال ہے, اگر پی آئی اے اویلیبل نہیں ہے تو چارٹر کریں, اگر وہ نہیں کر سکتے تو یہاں پر ایمبیسی کے پاس کیا اتنا بجٹ نہیں ہے کہ وہ ایک جہاز کو یہاں سے جو ہے نا وہ فیئر پہ لے لے اور پاکستانیوں کو جو ہے وہ یہاں سے بھجوا دے؟ کیا پاکستانیوں نے جو 20 سال کے اندر جو کچھ پے کیا ہے, کیا اس کے اندر 20 سینٹی کے حساب سے اتنے پیسے نہیں بنتے کہ ہمیں ایک چارٹر جہاز دے دیا جائے جس میں ہمارے جو لوگ
جن کے پاس ویلڈ چیزیں موجود ہیں ان کو یہاں سے ٹرانسفر کیا جائے, اور جو پاکستان میں پھنسے ہیں ان کو اسپیشل فلائٹس کے طور پہ یہاں لے کر آیا جائے. یہ بالکل ہو سکتا ہے اگر آپ اس کے اوپر بالکل ایک لائن کے اوپر کام کریں. پوری کمیونٹی ساتھ کھڑی ہوئی ہے, جو بھی بندہ اسٹیپ لے گا, جو کرے گا, ہماری پریورٹی یہ ہے کہ جن کو ڈیتھ ہو گئی ہے ان کی تدفین کی جائے عزت کے ساتھ, اور جو لوگ بھی ہمارے بہن بھائی پاکستان میں ان کو فل فور یہاں لایا جائے, جو چاہے جتنی بھی اس کے اندر جتنا بھی اماؤنٹ خرچ ہو. جی بالکل فل فور لایا جائے, اور اس کے لیے اگر اخراجات کی بات آتی ہے تو یہاں پر کونسل خانہ اور سفارت خانہ موجود ہے, وہ بھی پاکستانیوں کے لیے اپنا دست تعاون بڑھا سکتا ہے. جی جواد, سفارت خانہ اور کونسل خانہ کیا پی آئی اے کے حوالے سے کوئی دست تعاون دے سکتا ہے, یا ان کے ہاں کوئی اس طرح کی پیشکش ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب, سب میرے خیال میں سب دوستوں کو ہی پتا ہے کہ کونسلیٹ اور سفارت خانہ میں ویلفیئر کمیونٹی فنڈز موجود ہوتے ہیں, جو اسی کام کے لیے ہی ہوتے ہیں کہ ایمرجنسی میں اپنی کمیونٹی پر خرچ کیے جائیں نا, اور وہ کمیونٹی کا ہی پیسہ ہوتا ہے جو ہم مختلف فیس کی مد میں جو ادا کرتے ہیں کونسلیٹ کو نا. تو یقیناً جو ہے کونسلیٹ کو اور ایمبیسی کو اس عمل میں کمیونٹی کی مدد کرنی چاہیے, کیونکہ اس ٹائم تو ایمرجنسی ہے, اس سے سخت ترین وقت تو شاید اب نہ آئے, کیونکہ اس ٹائم پوری دنیا لاک ڈاؤن کا شکار ہے. اسپین میں گزشتہ جو ہے تقریباً 50 سے 52 دن ہونے کو جا رہے ہیں. تو اس حوالے سے تمام ہمارے جو پاکستان میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں یا جن کے ادھر بیچاروں کی فوتگیاں ہو جاتی ہیں, وہ بھی معاشی مشکلات کا شکار ہیں. تو اس حوالے سے کونسلیٹ اور ایمبیسی کے پاس تو فنڈ تو موجود ہیں, اور ان کو اسی کام پہ ہی خرچ کرنے چاہیے, کمیونٹی کی ویلفیئر پہ ہی, کیونکہ اس کا کونسل خانے اور سفارت خانے کے پاس فنڈ بھی موجود ہیں, اور دوسرا یہ کہ ان کو خرچ بھی کرنا چاہیے. تو بابر ناصر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس فنڈ کو استعمال میں لا کر پرواز کا انتظام کیا جائے؟ اور دوسری یہ بات کہ ابھی تک پاک فاؤنڈیشن نے کتنے لوگوں کا ڈیٹا حاصل کیا ہے؟ کیا لوگ آپ کو ڈیٹا دے رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو جن کا ریزیڈنس کارڈ ختم ہو گیا ہے اور وہ وہاں پر پرابلم میں ہے؟ جی بابر ناصر صاحب. جی ڈاکٹر صاحب, میرے پاس تقریباً نا, کیونکہ میں نے کیلکولیشن کیا کافی نا, رات سے نا, کل رات سے میرے نا کافی مصول ہوئے ہیں, اور دن کو بھی پورا دن چلتے ہیں, تقریباً 30-35 میرے پاس ہے, کیونکہ ہم نے 2 کانٹیکٹ نمبر دیے ہیں کہ دوسرے دوست ہیں ان کے پاس بھی کافی آئے ہیں. تو جو ہمارے پاس اس وقت ہے نا وہ 50 سے زیادہ ہیں, اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے ایکسپائر ہوئے ہیں زیادہ نا اپریل میں, مارچ اور اپریل میں, کیونکہ وہ گئے ہوئے تھے, انہیں پتا تھا کہ مارچ میں واپسی ہو جائے گی, اپریل میں واپسی ہو جائے گی. جب نہیں واپسی ہوتے اپریل میں, بہت سارے افراد کے اپریل میں جو ہے نا وہ ایکسپائر ہوئے ہیں. دوسرا, اور کافی فیملیز ایسی جن کا کسی کا 6 جون کو ایکسپائر ہو رہا ہے, کسی کا 2 جون کو ہو رہا ہے, تو وہ کافی پریشان ہے کہ ہمارے ساتھ کیا بنے گا. فیملیز گئی, یہاں تک کہ فیملیز گئی ہوئی ہیں, تو وہ زیادہ پریشان ہے کہ ہماری فیملیز رہے گی تو پھر ہمیں دوبارہ نئے سرے سے, وہ لوگوں کو پتا ہے کہ ہمارا پھر نئے سرے سے سارا کام ہوگا. تو اس حوالے سے جو ہے کہ کونسلیٹ اگر, کیونکہ میرے ناظرین میں تو نہیں, اگر ویلفیئر کونسلیٹ کے پاس اگر پیسہ ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ خرچ کریں گے. دوسرا ڈاکٹر صاحب پتہ کیا ہے, ہماری بارسلونا میں بلکہ اسپین میں ہماری کمیونٹی جو ہے نا, اگر ہمیں وہ بولے نا کہ ہم ٹھیک ہے چارٹر دیتے ہیں تو اتنا خرچہ آئے گا, تو اس میں تو ہماری اپنی کمیونٹی جو ہے نا بارسلونا میں, اسپین میں بسنے والے افراد, وہ بڑا دل کھول کے کرتے ہیں. اگر ڈیم فنڈ کے لیے ود ان 1 ویک, شاید آپ کو پتا ہو ٹیکسی سیکٹر دوسرے ہوئے تو 80,000 یورو میں خیال ہے, مجھے صحیح ابھی فگر یاد نہیں, اکٹھا ہو سکتا ہے. تو پاکستانی کمیونٹی یہاں پہ اکٹھا کرتی ہے. پیسوں کا ایشو, اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اخراجات ہیں, ہمیں کوئی بتائیں تو صحیح نا, کیونکہ یقیناً اتھارٹی جو پاکستان میں ہے ان تک یہ بات پہنچی ہے کہ اسپین میں ڈیڈ باڈی, یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کو معلوم نہیں ہے, 100% معلوم ہے کہ پاکستان میں ڈیڈ باڈیز ہیں اور پاکستان میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں, یہ مسائل ہیں. بل وہ ہوتا ہے کہ وہ پریکٹس میں ہوتا ہے کہ کس چیز کو پریکٹس دیتے ہیں. تو دوسرا جو آپ نے پہلے بات کی تھی نا کہ پی آئی کے چلنا, پی آئی تو انشاءاللہ تعالیٰ چل جائے گی. ابھی جو ہمارا مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو افراد کے ایکسپائر ہو گئے ڈاکومنٹ, پی آئی چل جاتی ہے, بل وہ ٹریول نہیں کر سکتے. ابھی ہے کہ ہمیں انہیں کیونکہ قطر بھی چل گئی ہے, ایمرس بھی چل جائے گی, وہ تو ہو جائے گا مسئلہ حل. ابھی جو مین مسئلہ ہے کہ ان کے ڈاکومنٹ جو ہیں ان کو کسی طریقے سے ویلڈ کرایا جائے, کیونکہ وہ ڈاکومنٹ ویلڈ ہوں گے تو وہ ٹریول کر سکیں گے. تو اس لیے ہماری پریکٹس میں یہی ہے کہ ہم یہاں پہ فارن منسٹری کو, اسپین میں جو فارن منسٹری ہے اس پہ تھوڑا سا کوشش کریں, کیونکہ ہم نے کوشش کرنی ہے, باقی تو انہیں فیصلہ کرنا ہے. تو وہ یہ نہیں کہ جو لیٹر انہیں ایشو کرنا ہے صرف پاکستانی کمیونٹی کے لیے, ہماری جو ہے کوشش ہے کہ وہ جتنے امیگرینٹس ہیں ان کے لیے وہ لیٹر ایشو کریں, تاکہ سارے امیگرینٹس جہاں جہاں پہ موجود ہیں
وہ ان کو یہ سہولت دی جائے کہ وہ, ہم نے تو کوشش کی ہے, جو ہم نے انہیں لیٹر بھیجا ہے لکھ کے ساتھ, وہ کیا کہ 30 ستمبر تک وہ کریں تاکہ لوگ ایزیلی ہے, کیونکہ ٹکٹیں ویرانوں میں ویسے بھی جو ہے جون جولائی اگست میں مہنگی ہو جاتی ہیں, جیسے قطر کی ٹکٹ بہت مہنگی آ رہی ہے, تو یہ ہے کہ کم از کم وہ. راج صاحب آپ نے کہا ہے کہ 30 ستمبر تک کریں, یہ آپ نے کس کو کہا ہے, کس ادارے سے بات ہوئی ہے؟ ہم نے یہاں کی فارن منسٹری سے ریکویسٹ کی ہے, یہ نا ہم نے ان کو میل کی ہے کہ ہمیں یہ پرابلم آ رہی ہے, ہمارے کافی زیادہ افراد جو ہیں پاکستان میں ان کے ڈاکومنٹ, یہاں کی جو فارن منسٹری ہے ان کو ہم نے میل کی ہے. جی جی حافظ صاحب, یہاں کی فارن منسٹری کو تو انہوں نے انفارم کر دیا کہ یہ پرابلم ہے, تو کیا آپ نے ایک سیاسی ورکر کے ہوتے ہوئے اپنی سیاسی جماعت کے پلیٹ فارم پر یہ بات رکھی ہے کہ اس طرح پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ, کیونکہ اس سے پہلے جو حکومت اسپین نے کہا ہے کہ اگست تک, ہاں شاید اگست ہے, مجھے کنفرم نہیں ہے, کہ تمام لوگوں کے ڈاکومنٹ جو ہے نا وہ ویلڈ رہیں گے, لیکن اس میں تارکین وطن کے حوالے سے بات نہیں ہے, تو آپ اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں میری آج ہی نہیں بلکہ مارچ مڈ میں ہی سے ہی یہاں کی اتھارٹیز, وزارت خارجہ یا جو متعلقہ افراد یا ادارے ہیں ان سے رابطے میں, یا پارٹی ممبر ہونے کی وجہ سے یا ان کا ساتھی ہونے کی وجہ سے ان سے رابطے میں ہیں, اور ان کے گوش گزار ہم اپنے مطالبات یا اپنی مشکلات کر رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اس موقع پر اگر کردار مثبت انداز سے نہ ہوا تو بہت زیادہ پاکستانیوں کا نقصان ہو جائے گا. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے افراد یا ادارے ایسے ہوتے ہیں جن کی اپروچ نہیں ہوتی, لیکن وہ الفاظ غلط ہو جائیں گے میرے یا کسی کی, بہرحال میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. میں ایک ہی بات ہے کہ ہمیں مل جل کر اتفاق رائے سے سارے معاملات کو ہینڈل کرنا چاہیے, ڈیل کرنا چاہیے, کیونکہ اگر جب میں بھی کہوں گا کہ میرا فلاں رشتہ دار ہے, چاہے وہ اسپین میں ہو یا پاکستان میں, جیسا کہ ہوتا آ رہا ہے, اور اس طریقے سے معاملات بگڑ. حافظ صاحب آپ نے بھی مل جل کر کام کرنے کی بات کی, بابر ناصر صاحب نے بھی کی, کامران خان صاحب نے بھی کی, لیکن مل جل کر نظر نہیں آ رہا ہے. کیا آپ کہیں پر یہ تمام دوست مشترکہ کوئی لاحہ عمل آپ نے تیار کیا ہے, کہیں پہ آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ گفت و شنید کی ہے اس معاملے پہ؟ میرے خیال میں ہم میں سے کسی کے پاس بھی گفتگو ہم نے کسی نے بھی نہیں کی جو کہ کرنی چاہیے تھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی کمیونٹی کا فیڈریشن, ایسوسی ایشن یا اپنے ادارے بھول کر ایک مشترکہ کانسنس ایک ادارہ ہونا چاہیے تھا چند افراد کا, جس میں سارے افراد کے سارے پلیٹ فارم کے ساری ایسوسی ایشن یا فیڈریشن کے نمائندگان ایک یا دو موجود ہوتے, اور فوری طور پر اس چیز کا انتظام کیا جاتا. اور جب اس میں پاک فیڈریشن کے بھی نمائندے ایک یا دو ہوتے, یو ای پاک کے بھی ہوتے, مذہبی تنظیمات کے بھی ہوتے, یا جتنی باقی بھی تنظیمیں متحرک ان کے بھی ایک نمائندے ہوتے, اس میں 10 سے 15 افراد کا ایک پلیٹ فارم فوری طور پہ ایسے معاملات کے لیے بن جاتا. یا آئندہ کے لیے ہم کاش اس چیز کی طرف دھیان دیں تو یہ ایک مضبوط پلیٹ فارم ہوگا. جیسے 1 مئی کو یہاں پہ جلوس نکلتا ہے تو اس میں جتنی بھی مزدور تنظیمیں ہوتی ہیں ان کے جو لیڈران یا کہ نمائندہ اسٹیج پہ ہوتے ہیں, اور باقی ساری سیاسی جماعتیں, ورکر جماعتیں وہ نیچے ہوتی ہیں. سب بطور صحافی یہ ذمہ داری ہم نے بہت پہلے ادا کر دی تھی کہ جب میں نے ایک کالم لکھا تھا کہ ہمیں ایک مشترکہ پلیٹ فارم کی ضرورت ہے جس پر ہم جتنا راشن کا جو پروگرام چل رہا ہے یا اس کے بعد جو ہمیں مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا اس پر ہمیں یکمشت ہونا پڑے گا. جی کامران خان صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا اتفاق رائے ہے تمام کمیونٹی کے اندر, کوئی ایسے لوگ ہیں جن کو آگے لایا گیا ہو کہ آپ لوگوں کا یہ پلیٹ فارم ہے تمام, جس پہ جس طرح حافظ صاحب نے فرمایا کہ تمام مذہبی تنظیمات ہوں, فیڈریشن کے لوگ ہوں, ایسوسی ایشنز کے ہوں, یہاں پر پیپلز پارٹی ہے, مسلم لیگ نون ہے, یہاں پر تحریک انصاف ہے, لیکن اس 2 مہینے کے اندر سیاسی پارٹیوں کا تو وجود نظر نہیں آیا. حافظ صاحب میری زیرو کردار ہے کہ بالکل سیاسی پارٹیاں کہیں پر نظر نہیں آئیں اور وہ بالکل اپنے مہمانوں کے لیے رہ گئی ہیں کہ اسپین کے اندر مہمان آئیں ان کے اور ان کی خدمت کریں. جی خان صاحب آپ کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی دے, ہم دیکھیں گے آگے والے وقت میں چل کے کہ یہ جو مہمانداری کا سلسلہ ہے یہ بالکل رک جائے گا, اور جو بھی بندہ جو ہے نا وہ گرمیوں کی چھٹیاں, سردیوں کی چھٹیاں یا ویکیشنز گزارنے یا نویدات میں یہاں آتے تھے, انشاءاللہ تعالیٰ وہ آئیں گے تو خود ہی آئیں گے, خود ہی اپنے ہوٹل میں رہیں گے, خود ہی کھانا کھائیں گے اور چلے جائیں گے. لیکن کیونکہ میں یہ بات اس لیے نہیں کر رہا, غصے کا اظہار تو ہے اپنی جگہ کے اوپر, اور یقیناً ان لوگوں میں بھی پھر ہماری مجبوری ہوگی کہ ہم ان کو اٹینڈ کریں, لیکن پہلے والی صورتحال نہیں ہو.
पॉलिटिकल पार्टीज हम एक मुद्दत से चिल्लाते हुए चले आ रहे हैं कि पाकिस्तानियों का जो भी मसला है यहाँ पर, वो यहाँ के पाकिस्तानी, यहाँ की एसोसिएशन, यहाँ की फेडरेशन और यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर हैं, यहाँ की स्पेन की पॉलिटिकल पार्टी के, वो ज्यादा बेहतर तौर पे हल कर सकते हैं बानिस्बत पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी के। लेकिन क्योंकि हम एक आजाद मुल्क में रहते हैं, आपसे मैं थैंक यू हाफिज साहब। बात यह है कि हम एक आजाद माशरे में रहते हैं, हर बंदे को आजादी है कि वो जिस पार्टी को चाहे वो पाकिस्तान की हो, चाहे वो यहाँ की हो, सपोर्ट करे। आपका सवाल, बात यह है कि अभी टाइम आ गया है कि हमने ये करना ही करना है कि हमने कुछ देखें। अभी पिछले दिनों में देख रहा था, मेरे मोबाइल पे एक ईमेल आया, वो एक मैसेज आया व्हाट्सएप के ऊपर, उस पे लिखा हुआ था कि एक इस्लामिक फेडरेशन या इस्लामिक काउंसिल, उन्होंने एक डिसीजन कर लिया है कि मस्जिदें इतनी देर तक क्लोज रहेंगी। आप मुझे बताइए कि हम तो चले एक्टिव लोग हैं, हम जानते हैं उस सिस्टम को, कितने लोग हैं जो ये जानते हैं कि वो फेडरेशन या वो इस्लामिक काउंसिल यहाँ एग्जिस्ट करती है, उसके ओहदेदार कौन है, वो किस तरीके से काम करता है। लेकिन एक कम्युनिकेशन आ गई और सब ने उसको फॉलो किया कि हाँ यार इनकी गवर्नमेंट से बात हो गई है। तो हम लोग आपस में ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि हमारे कुछ लोग हों ऐसे जो ये सारी कम्युनिकेशन करें? क्योंकि मैं ये देख रहा हूं पिछले दिनों से कि एक इशू को पकड़ते हैं, एक इंडिविजुअल बंदा पकड़ता है और वो किसी से कोई कंसल्टिंग नहीं करता और वो दौड़ पड़ता है कि जी मैंने पाकिस्तानियों को यहाँ लेकर आना है, मैंने पाकिस्तानियों को यहाँ लेकर आना है। ऐसे नहीं चलेगा। जिस तरह डेड बॉडीज का मामला है कि जी मैंने भेजना है, तो ये किसने भेजा? पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भेजा ना, हमने भेजा, हमारे लोगों ने भेजा ये सब। अगर गवर्नमेंट कोई काम कर रही है या एम्बेसी या कॉन्सुलेट कोई काम कर रही है तो यार वो काम आपकी प्रायोरिटी है, हमें तो दौड़ना ही नहीं चाहिए था। आप हमारे बोलने से पहले, हमारी तनकीद से पहले ये सारा मसला हल कर देते। लेकिन फिर बार बार हमें बोलना पड़ता है और फिर उसके हवाले से ये बात आती है कि जी देखें हम अपने इदारों पे तनकीद कर रहे हैं। तो भाई ये तनकीद तो होगी आपके ऊपर। प्रोग्राम के इख्तिताम की जानब बढ़ रहा हूँ, सिर्फ हमारे पास 6 मिनट हैं। 6 मिनट में आप तमाम दोस्त मुझे अपनी आखिरी राय देंगे। चीमा साहब आप बताइएगा कि मुश्तरका प्लेटफॉर्म के लिए किस तरह की कोशिशें की गई या नहीं की गई? अगर नहीं की गई तो होनी चाहिए। अभी मसाइल का पहाड़ हमारे सामने खड़ा है। जी डॉक्टर साहब, मैं बड़े अफसोस के साथ ये कहना चाहूँगा कि मुझे किसी भी फेडरेशन, एसोसिएशन या किसी भी सियासी जमात की तरफ से कोई ऐसा जो अमल है, अमली तौर पर कोई भी काम नज़र नहीं आया है इस एमरजेंसी के हवाले से। तो मेरे ख्याल में अब हमें अपने होश के नाहन लेने चाहिए और अपने ज़ाती इख्तिलाफात को पुश डालकर एक पेज पे, एक टेबल पे इकट्ठे होके कम्युनिटी के मसाइल पे फोकस करना चाहिए। और जो हमारे कम्युनिटी के मसाइल हैं उस पे तमाम फेडरेशन, आप एक ज़िम्मेदार होने के हैसियत से आप पाक फेडरेशन स्पेन के जनरल सेक्रेटरी हैं, तो यही सवाल कि हमें मुश्तरका प्लेटफॉर्म की तरफ जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, जिस प्लेटफॉर्म को मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ वो मुश्तरका प्लेटफॉर्म है, तो वो था क्योंकि जो पाक फेडरेशन जब बनी थी उस वक्त मैं भी इसका रुकन था। तो उस वक्त से मैं उस वक्त जब बनी, जितनी इस्लामी सोसाइटीज, दूसरी एसोसिएशन थी सियासी, सब इसमें शामिल थे, उसकी मेंबर थी। ये प्लेटफॉर्म बनाने का मकसद यही था कि सबको एक जैसे इकट्ठा करके। क्या अभी ये सारी तंजीमें आपके साथ हैं? काफी ज्यादा। अभी जो हमने जो ग्रुप क्रिएट किया है और जो मुशावरत कर रहे हैं, हम 2 इशू पे बहुत ज्यादा मुशावरत। एक जो पाकिस्तान में हमारे भाई मौजूद हैं जिनके डॉक्यूमेंट एक्सपायर है उस वाले से, और दूसरा हम कर रहे हैं कब्रिस्तान के वाले से, उसका लायमल जो हमने कमेटी में, उसमें हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी कम्युनिटी के अफराद हैं जो उसमें शामिल हैं ग्रुप में। पाक फेडरेशन का व्हाट्सएप ग्रुप हमने उससे मुशावरत कर रही है और हमने कमेटीज भी कर रही है। सिर्फ ये लॉकडाउन के बाद इंशाअल्लाह। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। पाक फेडरेशन स्पेन का प्लेटफॉर्म ऐसा ही होना चाहिए जैसा आप कह रहे हैं। क्या उसमें EU के किसी फ़र्द को आपने दावत दी? क्या उसमें पीपल्स पार्टी के किसी फ़र्द को आपने दावत दी? क्या आपने मुस्लिम लीग के किसी फ़र्द को दावत दी? क्या आपने रेडियो बार्सिलोना की, क्या हम वतन की, जितनी एसोसिएशनें जहाँ पर काम कर रही हैं उनमें से आपने किस किस को दावत दी? मैं डॉक्टर साहब, नून लीग मेरे ख्याल है उसमें शामिल है, पीपल पार्टी के दोस्त शामिल हैं, कॉफ लीग के शामिल हैं, कॉफ लीग के सदर भी उस ग्रुप में शामिल हैं। समाजी राजा साहब मालूमात दे रहे हैं, राजा साहब गलत मालूमात दे रहे हैं, प्लीज। नहीं आप साहब सुन लेना। पाक फेडरेशन का मैं उस पाक फेडरेशन के बानियों में शामिल हूँ और उस जब बुनियाद रखी थी मेरी तंजीम भी उसमें शामिल थी। पीपल पार्टी का इशू जो है ना, बात सुन लेना, पीपल पार्टी का इशू जाए तो उसमें तो फिर वो मुझे वो भी हैं जो और भी मेंबर हैं, वो शायद उस ग्रुप में शामिल हों। बस बात जो कह रहा हूँ ना, मैं उसमें शामिल नहीं है। जी राय साहब हम मुझे एक मिनट एक कहने देना।
کہ اس میں ہم شامل کر رہے ہیں. ہمارا ارادہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم باقی افراد کو, میں نے بہت ساروں کو فون بھی کیے, وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. میں نے اس لیے انہیں بولا کہ ساتھ ہونا, اور اس کے لاک ڈاؤن کے بعد انشاءاللہ میٹنگ رکھیں گے, اس میں ہم حافظ صاحب کو بھی بلائیں گے انشاءاللہ. حافظ صاحب کو خصوصی دعوت دیں گے. میں تو ہر پروگرام میں دعوت دیتا صاحب ہم آپ کے بھائی ہیں. رایا صاحب جی, تو انشاءاللہ تعالیٰ سب کو شامل کریں گے, اور انشاءاللہ جو ہمارے صاحب وقت ختم ہو رہا ہے. رایا صاحب ابھی ہم نے کامران خان صاحب سے پوچھنا ہے اور میں نے آخر میں اس پر بات کرنی ہے. ہم کسی روز پاک فیڈریشن اسپین کی جو موجودہ ڈھانچہ ہے, جو اس کی تنظیم سازی ہے, اس پر بھی بات کریں گے, اور آپ کو اور آپ کے صدر اور آپ کے دیگر جتنے بھی آپ کے ساتھ ایسوسیشنز کام کر رہی ہیں, ہم ان سے رابطہ کریں گے انشاءاللہ, اور سب کو موقع دیں گے کہ وہ اسی پلیٹ فارم کو, اگر یہ تمام پاکستانی کمیونٹی کا نمائندہ پلیٹ فارم ہے تو اسی پر کام ہونا چاہیے. اس پر ہم بات کریں گے, ہم انشاءاللہ جلد اس پر ایک پروگرام رکھیں گے. جی خان صاحب آپ بتائیے گا, مشترکہ پلیٹ فارم کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں یا پہلے سے موجود ہے اور اسی پر کام ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب, جب بھی کوئی پرابلم آتی ہے, اس طرح کی مشکلات آتی ہیں, اس کے بعد یقیناً کچھ نہ کچھ بہتر ہوتا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. آج کی تاریخ کے اندر جو مشترکہ پلیٹ فارم ہے, جتنے لوگ جو بھی ایسوسیشن یا جو فیڈریشن ہیں وہ اپنی ذات میں تو مشترک ہی ہے نا, ان کے پاس ان کے لوگ ہیں سارے معاملے. دیکھیں پاکستانی کمیونٹی اتنی بڑی ہو گئی ہے, اب اتنے سارے لوگ, اتنے مختلف کیٹیگریز اس میں آ گئی ہیں کہ آپ ایک مشترک پلیٹ فارم اگر آپ کہیں کہ ہم سارے معاملات کے اوپر ایک مشترک پلیٹ فارم بنا دیں تو مشکل ہے. ہاں کچھ باتوں کے اوپر ہم مشترک ضرور بیٹھ سکیں گے. جس طرح قبرستان کا معاملہ تھا, وہ ایسوسیشن اس زمانے کی فیڈریشن اور ایسوسیشن نے حل کیا, تمام معاملات اسی طرح ہی چلتے رہے. تو یہ آج کی تاریخ میں تو تھوڑا مشکل نظر آتا ہے, لیکن میں بالکل سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے اندر وہ ہم آہنگی ہو گئی ہے. دیکھیں ڈیلیور نہیں کیا, صحافیوں نے ڈیلیور کیا, ٹیکسی ایسوسیشن نے ڈیلیور کیا, فیڈریشن نے ڈیلیور کیا, ایسوسیشن نے, یہاں کے جو لوگ مقامی سیاسی پارٹیوں میں انہوں نے ڈیلیور کیا, سب نے تو ڈیلیور کیا ہے. لیکن یہ کہ ہماری ایک لمٹ ہے, اس سے زیادہ ہم نہیں جا سکتے. ہم دیکھیں پچھلے 1 سال سے تو آپ نے فیڈریشن اور ایسوسیشن کا گلا گھوٹ دیا, آپ نے چلنے کہاں دیا فیڈریشن ایسوسیشن کو. سارے معاملات تو جو ہے نا وہ کہا جی فیڈریشن کی جو بات کرنی ہے وہ جو ہے نا ایک دفتر میں بلا لیں اور دفتر میں اندر اجلاس کر لیں. اس طرح نہیں, آپ فیڈریشنوں کو چلنے دیں. ان پہ الزام لگے کہ جی وہ فوٹو سیشن کرتے ہیں, فوٹو سیشن بھی وہی کرتے ہیں, کام بھی وہی کرتے ہیں, پیسے بھی وہی لگاتے ہیں. کتنے لوگ ممبر بنے. ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کریں کہ زیادہ سے زیادہ ان پلیٹ فارم کا حصہ بنے, کوئی بھی پلیٹ فارم ہو. مجھے تمام فیڈریشن کے لوگ میرے بھائی ہیں. جی بالکل کامران خان صاحب, آپ کی بات درست ہے کہ ہمیں مشترکہ پلیٹ فارم کی جانب بڑھنا چاہیے, اور کمیونٹی کے مسائل اسی پلیٹ فارم سے حل ہوتے ہیں. بابر ناصر صاحب نے کہا کہ ہم نے یہاں کی وزارت خارجہ کے سامنے بھی یہ بات رکھی ہے, اور پاکستان کے اندر بھی ہم لوگوں کا ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں, اور پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہم رابطے میں ہیں. اسی طرح حافظ عبدالرزاق صادق صاحب نے کہا کہ یہاں کی جو سوشلسٹ پارٹی کے وہ اہم ممبر بھی ہیں, سعودت بھیا کے صدر ہیں, اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ میں نے اپنی پارٹی کے پلیٹ فارم سے آج نہیں بہت عرصہ پہلے, یعنی کہ شروع بحران میں ہی اس بات کو ہم نے اپنی پارٹی کے پلیٹ فارم پہ رکھ دیا تھا, اس پر بات بھی چل رہی ہے. تو جواد چیمہ صاحب کا کہنا ہے کہ ہمیں تمام مسائل کا حل جو ہے وہ مشترکہ پلیٹ فارم کی طرف ہی لے کے جائے گا. تو آج کے اس پروگرام کے حوالے سے بہت ساری گفتگو ابھی تشنا ہے, بہت ساری باتیں ابھی رہ گئی ہیں, ہم ان پر بھی گزشتہ جو معاملات ہمارے سامنے آئے ہیں ان پر بھی بات کریں گے. آنے والے دنوں میں اگلے پروگرام بھی ہم اسی موضوع پر رکھیں گے کہ پاکستانی کمیونٹی کے جو لوگ پاکستان کے اندر رکے ہوئے ہیں ان کو کس طرح لایا جا سکتا ہے, اور پی آئی اے کو کس طرح احساس دلایا جا سکتا ہے کہ اسپین کے اندر بھی پاکستانی موجود ہیں اور آپ کا پورا سیٹ اپ بھی موجود ہے. اجازت دیجیے, اللہ آپ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.